जिस वक्त इंजीनियर रशीद साहब को लोगों ने वोट दिया उस वक्त भी इंजीनियर रशीद साहब कहाँ थे? वो जेल में ही थे उस वक्त इंजीनियर रशीद साहब बाहर नहीं थे। आपको नहीं लगता है कि यहाँ पे अब इमोशंस की बेसिस पे गवर्नेंस होती है? आपकी पार्टी की बात करते हैं, लोग कहते हैं कि इन्होंने एक सिंपैथी कार्ड खेला जब इंजीनियर रशीद साहब को वोट्स चाहिए थे। अगर इंजीनियर रशीद साहब बाहर आते, अगर वो रिलीज होते तो एक अलग सिचुएशन होती, एक अलग सिनेरियो होता। मैं वुज़ू के साथ आपको कहता हूँ कि मैं पॉलिटिक्स में नहीं होता, अबरार साहब लोगों के पास नहीं जाते, ये एक मजबूरी बन गई। तो उस जो वो खानदानी राज जिसको हम अक्सर टारगेट कर रहे थे, क्या वो अब आपकी पार्टी में नहीं है? काफ़ी कोशिश की थी कि हम अपने आप को इस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं करें, लेकिन मजबूरी बन गई और ऐसे हालात बन गए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द क्रैश कैम न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट मुफरा। आज के इस इंटरव्यू में हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो है एमएलए लंगेट शेख खुर्शीद साहब, जो कि जेल्ड एमपी इंजीनियर रशीद के ब्रदर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। हम सीधा मुद्दे पे बात करेंगे और बहुत मुख्तसर बात करेंगे। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो मौजूदा सरकार है जम्मू कश्मीर की, जिस तरह से वो काम कर रही है, क्या आप उससे मुतमईन हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर का कोई भी सिटीजन जो है वो इस वक्त सरकार की कारकर्दगी से मुतमईन है। इवन जो सरकार के अपने जो एमएलएज हैं वो भी मुतमईन नहीं है। आपने देखा होगा कि लास्ट मंथ जो है एमएलएज को दाची गांव बुलाया गया और उन्होंने वहाँ पे जो है अपनी ग्रीवेंसेस दर्ज की मिनिस्टर्स के खिलाफ। तो लिहाजा हमारी तो दूर की बात, लेकिन जो सरकार के अपने एमएलएज हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो भी सरकार की कारकर्दगी से नाखुश हैं। आप देख लीजिए, कोई पता ही नहीं है कहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज एक तरफ जा रहे हैं, मिनिस्टर्स दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो ओवरऑल कोई सही काम नहीं हो रहा है इस सरकार। जो जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स है वो कुछ अलग ही रुख ले रही है। गवर्नेंस, जो प्रैक्टिकल गवर्नेंस है, उसके बदले हम देखते हैं यहाँ पे पॉलिटिक्स सिर्फ नैरेटिव बेस्ड है, सिर्फ नैरेटिव्स पे चलती हैं। उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल आपका कहना सही है कि नैरेटिव जो है बिल्डिंग इस वक्त चल रही है। ये ना सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, सरकार की तरफ से अपने आप को जो है डिफेंड करने के लिए या अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, बल्कि साथ ही अगर आप देखेंगे कि बीजेपी जो है इस वक्त बीजेपी जो है अपनी जिम्मेदारियों से जो है मुंह नहीं मोड़ सकती है। उनका भी एक अहम किरदार, एक अहम रोल इस वक्त बनता है जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के साथ साथ जो यहाँ के पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं। आप स्टेटहुड की बात कीजिए तो इसमें जहाँ एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर खामोशी इख्तियार किए हुए है या वो अगर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है इस वक्त स्टेटहुड की रेस्टोरेशन के हवाले से, लेकिन दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि बीजेपी की तरफ से भी जो है इस ज़मीन में जो है कोई कोशिश नहीं की जा रही है। स्पेशली जो स्टेट की बीजेपी जो है, तो उनकी प्रायोरिटी जो है उनका सिर्फ ये है कि वो किस तरह से अपनी सेंट्रल लीडरशिप को खुश करें। जम्मू कश्मीर की लोगों की जो प्रायोरिटीज़ है, जो एस्पिरेशंस है, पॉलिटिकल एस्पिरेशंस है या दूसरी जो एस्पिरेशंस है, वो उनकी प्रायोरिटी ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसके लिए ना सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेवार है, बल्कि बीजेपी भी जो है, स्टेट बीजेपी जो है वो भी जिम्मेवार है। अगर वो दूसरे स्टेटों में जिस तरह से जो है अपनी स्टेट या अपना जो इलाका या अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है फर्स्ट होती है, उसके बाद जो है वो नेशनल लेवल पे जो उनकी पार्टीज का जो इंटरेस्ट होता है उसको वो फिर सेकंड प्रायोरिटी रखते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिए कि बीजेपी जो है, स्टेट बीजेपी जो है, वो कहीं ना कहीं जो है सेंट्रल बीजेपी की हाँ में हाँ मिलाती जा रही है और नतीजा ये है कि नुकसान इस वक्त जो है यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों का हो रहा है इसमें। तो ना सिर्फ उमर अब्दुल्ला साहब या सरकार या नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इसके लिए जिम्मेवार है, बल्कि बीजेपी भी बराबर उतनी ही जिम्मेवार है। आपने स्टेटहुड की बात की, आपने बताया कि कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं, जबकि ये बता रहे हैं कि अब ये जंतर मंतर में एक सिट इन प्रोटेस्ट करेंगे। तो उसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी क्या कर सकती है आपकी नजर में? सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि अगर जंतर मंतर पे आज वो प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, 2 साल के बाद उनको प्रोटेस्ट याद आया, तो हमारी पार्टी का जो है, हमारी पार्टी के सुप्रीमो इंजीनियर रशीद साहब ने उस वक्त सजेशन दी थी जिस वक्त असेंबली इलेक्शंस के रिजल्ट आ गए थे, जिस वक्त एक बहुत बड़ा मैंडेट मिला था नेशनल कॉन्फ्रेंस को, फुल मेजॉरिटी के साथ जो है लोगों ने उनको जो है सरकार बनाने के लिए जो नंबर्स दिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो उस वक्त जो बार्गेनिंग पावर दिया था, लोगों ने दिया था बार्गेनिंग पावर, किसी सेंटर ने नहीं दिया था या किसी उनके नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्टी ने नहीं दिया था, बल्कि जम्मू कश्मीर के आम लोगों ने दिया था उनको एक बार्गेनिंग पावर। और हमने उस वक्त एक राय दी थी, उनको एक मशवरा दिया था इंजीनियर रशीद साहब ने कि आप तब तक ओथ मत उठाइए जब तक मिनिमम, लड़ाई तो हमारी बहुत बड़ी है, हमारी लड़ाई 370-35 से या उससे बढ़कर है, लेकिन कम से कम मिनिमम इस वक्त
ایک پوائنٹ کے لیے کم سے کم اسٹریٹ فوڈ کے لیے آپ سینٹر کے ساتھ بارگیننگ کیجیے, آپ ان کو کہیے کہ ہم اوت نہیں اٹھائیں گے. کیا کرتے وہ زیادہ سے زیادہ ان کی پارٹی کو توڑنے کی کوشش کرتے. اگر اس وقت نیشنل کانفرنس یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری پارٹی ٹوٹنے والی نہیں ہے, اس وقت بھی بی جے پی کوشش کر رہی ہے, تو اگر ان کو اتنی کانفیڈنس ہے اپنے ایم ایل ایز کے اوپر, اپنی پارٹی کے اوپر, اپنی آئیڈیالوجی کے اوپر, تو ان کے پاس ایک اچھا موقع تھا اس وقت جس وقت انجینئر رشید صاحب نے کہا تھا کہ منیمم اگر ہمارے 10 پوائنٹس ہے, اگر ہماری 10 ڈیمانڈس ہے, کم سے کم منیمم جو ہماری ایک ڈیمانڈ ہے, ایک پوائنٹ جو امیڈیٹ ہے, جو سینٹر نے خود وعدہ کیا ہے, پرائم منسٹر صاحب نے وعدہ کیا ہے, یہ آنریبل ہوم منسٹر صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کو اسٹریٹ فوڈ دیں گے, اور وعدہ کہاں پہ کیا, آن فلور آف دا ہاؤس, پارلیمنٹ کے فلور پہ انہوں نے جو ہے یہ وعدہ کیا. لیکن اس وقت انہوں نے وہ موقع گوایا, اور آج 2 سال کے بعد ان کو یہ ڈیمانڈ یاد آ گئی. اگر ان کو پروٹیسٹ کرنا ہے تو آپ بڑا پروٹیسٹ کیجیے نا, آپ 370-35 سے, یا آپ نے اٹانومی کی بات کی تھی, آپ کی منشور میں اٹانومی ہے, تو آپ اس کی بات کیجیے, آپ اس کے لیے پروٹیسٹ کریں گے. آج آپ کو اتنا بڑا مینڈیٹ مل کے جو ہے 2 سال کے بعد جو ہے آپ کچھ کرنے جا رہے ہیں, وہ بھی ایک چھوٹی سی چیز کے لیے. پھر تو جن لوگوں نے کہا تھا, جن پارٹیوں نے کہا تھا کہ ہم اسٹریٹ فوڈ کے لیے جو ہے الیکشن میں جنہوں نے مینیفیسٹو رکھا تھا, انہوں نے کہا تھا ہم اسٹریٹ فوڈ آپ کو واپس دلوا دیں گے, پھر تو وہ صحیح تھے. آج تو نیشنل کانفرنس اتنا بڑا مینڈیٹ ملنے کے بعد اسی پوائنٹ پہ آ گئی. جن لوگوں کو انہوں نے اس وقت پراکسی کہا, جن لوگوں کو انہوں نے اس وقت غدار کہا, جن لوگوں کو انہوں نے اس وقت بی جے پی کی بی ٹیم کہا, بی جے پی کی پراکسیز کہا, آج اسی منشور کے اوپر وہ آ گئے. کم سے کم اگر آج اتنا کھینچ کے, اتنا وقت لے کے, اتنا بڑا مینڈیٹ دے کے لوگوں نے جو ہے ان کو اگر مجبور کیا آج کہ آپ ایک قدم اٹھائیے, تو ایک چھوٹی چیز کے لیے, ایک اسٹریٹ فوڈ کے لیے وہ قدم اٹھا رہے ہیں اس وقت. تو یہ کہیں نہ کہیں ہماری اس میں یہی ریزرویشنز ہے کہ اگر آپ کو جنگ لڑنی ہے تو آپ بڑی جنگ لڑیے, اور بڑے بڑے سیاسی پوائنٹس کے لیے لڑیے. ایسا نہیں چلے گا کہ اگر آپ کی یونین ٹیریٹری میں, چلیے ہم اس وقت یونین ٹیریٹری ہے, اگر یہاں پہ کہیں کلنگ ہوتی ہے آپ اسمبلی میں اس کے اوپر کوئی بات نہیں کہتے. ایسے نہیں چلے گا کہ اگر کوئی کلنگ ہو رہی ہے تو آپ جو ہے کوئی اس فیملی کو جو ہے کوئی ایس آر او نہیں دیتے ہیں, آپ ان کو جو ہے کوئی ایکسگریشن نہیں دیتے ہیں. تو یہ تو نہیں چلے گا. آپ نے تو اتنا بڑا اپنے منشور میں کہا تھا, چلیے ڈیولپمنٹ ہم دیکھیں گے, وہ تو ہوگی ہی ہوگی, لیکن جو پولیٹیکل وعدے آپ نے کیے تھے, آپ نے امپلائیز کی ٹرمینیشن کے بارے میں کہا تھا, ہم نے اسمبلی میں ریزولوشن لائی, آپ نے کون سی بات کی اس کے اوپر؟ سرکار کی طرف سے ایک ریزولوشن لا سکتے تھے کہ امپلائیز کی ٹرمینیشن کو جو ہے آپ بند کیجیے. آپ نے بات کہی تھی اس وقت پی ایس اے اور افسپا کی ریووکیشن کی, یا جو یو ایف اے کی ریووکیشن کی آپ نے بات کہی تھی. تو کیا کیا آپ نے کچھ نہیں کیا, بلکہ آپ الٹا کر رہے ہیں اس وقت. اس آڑ میں آپ جو ہے آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسکروٹنائز کریں گے سلیبس کو سینٹر کو خوش کرنے کے لیے. واٹ ڈز اٹ مین؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سینٹر جو چاہتی ہے کہیں نہ کہیں انڈائریکٹلی وہ اسی چیز کو, انہی چیزوں کو یہاں پہ امپلیمنٹ کرنے جا رہی ہے اور جسٹیفائی کر رہی ہے, چاہے ٹرمینیشنز کی, یا چاہے جو ہمارے یہاں پہ جو بھی بی جے پی کے جو بھی سینسیٹیو پولیٹیکل ایشوز جو ریز کرتے ہیں, ان کو آپ دیکھ لیجیے, کہیں نہ کہیں منسٹرز یا چیف منسٹر صاحب یا سرکار جو ہے ان چیزوں کو ڈیفینڈ کر رہی ہے. یہ آپ دیکھ لیجیے. جس طرح سے آپ نے بولا کہ مینیفیسٹو میں بڑے بڑے وعدے کیے گئے ان کی اور سے, لیکن اگر ہم گراؤنڈ لیول پہ دیکھیں تو جنتا بہت سفر کر رہی ہے, اور اس کے لیے ہم کس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائے؟ اگر چیف منسٹر صاحب سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایل جی صاحب کے پاس پاور ہے. ایل جی صاحب بھی ذمہ ہے, ایل جی صاحب بھی ذمہ ہے. اب یہاں پہ نیشنل کانفرنس کا کیا رول ہے, یہاں پہ ایل جی صاحب کا کیا رول ہے, یا سینٹر کیا کرے گی؟ لوگوں کی جو سفرنگس ہے وہ کیسے کم ہوں گی؟ اس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا ہے, وہ اس کے بارے میں کیا بولتے ہیں؟ بالکل, دیکھیے ظاہر سی بات ہے, چیف منسٹر صاحب جو ہے وہ ذمہ ہیں ہی ہیں, اور اگر ان کو لگتا ہے کہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے, ایل جی صاحب کے ہاتھ میں ہے, سینٹر کے ہاتھ میں, تو ان کو چاہیے کہ وہ اسٹیپ اسائڈ ہو جائے, وہ پھر ریزائن دے دے اگر ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو یہی ہے. تو لیکن ایسا کہنا کہ صرف چیف منسٹر صاحب ذمہ ہے, یہ بھی زیادتی ہوگی. کہیں نہ کہیں بالکل ایل جی بھی ذمہ ہے. سپوز یہاں پہ آپ ٹورزم کی بات کر رہے ہیں, ایک طرف سے کہہ رہے ہیں کہ حالات ٹھیک ہے, ایک طرف سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے کوئی ملیٹنسی نہیں ہے, دوسری طرف سے آپ دیکھ لیجئے کہ 50% جو اس وقت ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز ہیں وہ اس وقت بند ہیں. اگر ایل جی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس لا اینڈ آرڈر ہے, میرے پاس جو ہے اس وقت ہوم ہے, تو ہمارا بنگس, ہمارا جو سنتھن ٹاپ یا دوسری جو ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز ہے, دودھ پتھری, وہ کیوں بند ہے؟ تو وہ کیوں نہیں اوپن ہو رہی ہے؟ اسی طرح سے آپ دیکھ لیجئے کہ اگر امپلائیز کو ٹرمینیٹ کیا جاتا ہے, اگر کہیں ہیومن رائٹس وائلیشن ہوتی ہے, اس کے لیے تو ذمہ دار ڈائریکٹلی بی جے پی یا ایل جی ہے. لیکن جو روزمرہ کے جو معاملات ہیں, جو ایڈمنسٹریٹو معاملات ہیں, جو سرکار کے معاملات ہیں, وہ تو چیف منسٹر صاحب کے پاس ہیں. اب چیف منسٹر صاحب آج بھی ایک چھوٹا سا وعدہ انہوں نے کیا تھا. آج کل کے زمانے میں یہ کوئی بڑا وعدہ نہیں ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ ہم فری الیکٹریسٹی دیں گے, لیکن اس کے بعد آپ نے اس اپنے وعدے کو ڈائلیوٹ کیا. آپ نے کہا پھر بی پی ایل کو بھی نہیں, اے اے وائی کو, یعنی کہ جو مشکل سے جو ہے
جو 10-15% لوگ جو ہیں اس میں یا 10-15% جو کنزیومرس یا جو ہاؤس ہولڈس ہیں اس میں کنیکٹ ہوتے ہیں. تو آپ نے آج تک کیا کیا؟ آج تک بھی جو ہے بجلی دینا تو دور کی بات، مفت بجلی دینا، لیکن آپ تو آج دیکھ لیجئے میری کانسٹیچوئنسی کے اندر بلکہ ہر کانسٹیچوئنسی کے اندر جو بھی اے وائی میجورٹی جو اے وائی میجورٹی جو بھی ولیجز ہیں، فار فلنگ گاؤں ہیں، ان کی تو بالکل آپ دیکھ لیجئے کہ ان کو ایک کلیکٹیو پنشمنٹ دی جا رہی ہے کہ ان کے بجلی جو ہے فیڈر سے ہی گریڈ اسٹیشن ریسیونگ اسٹیشن سے ہی ڈسکنیکٹ کی جاتی ہے. تو ایک ماس پنشمنٹ، جہاں ایک طرف بی جے پی اور ایل جی صاحب ہمارے یہاں ہیومن رائٹس کے ایشوز کو لے کر جو ہے لوگوں کو ماس پنشمنٹ دیتے ہیں، ویریفیکیشنز نہیں دیتے ہیں، مکانوں کو اڑاتے ہیں، یا پھر ایسے ہی کبھی کچھ ہوتا ہے تو لوگوں کو پولیس اسٹیشن کے اوپر جو ہے پولیس اسٹیشنز میں سمن کرتے ہیں، پرانے کیسز نکالے جاتے ہیں. جہاں وہ ایک طرف سے کلیکٹیو پنشمنٹ دیتے ہیں، وہی کام یہاں چیف منسٹر صاحب بھی کریں. وہ روزمرہ کے معاملات جو ہیں، چاہے روڈ کو لے کے، بجلی کو لے کے، نیٹ ورک کو لے کے، پانی کو لے کے جو ہے اس وقت کلیکٹیو پنشمنٹ دے رہے ہیں. اس وقت حال یہ ہے جموں کشمیر کے اندر کہ میری کانسٹیچوئنسی میں بلکہ ہر کانسٹیچوئنسی میں یہ ہوا کہ جس وقت مارچ میں جس وقت جو پی ایچ ای جو جل شکتی ڈپارٹمنٹ ہے، جس وقت ان کو جو ہے فیس وصولی کا پریشر ان کے اوپر جس وقت ڈالا گیا، انہوں نے پھر لوگوں کی پورے ہیبیٹیشنز کی لائنیں ڈسکنیکٹ کی. سفر تو وہ لوگ بھی کر رہے ہیں جنہوں نے آپ کی پارٹی عوامی اتحاد پارٹی کو ووٹ دیا، کیونکہ تب جب انجینئر رشید صاحب نے جب کیمپیننگ کی تھی تب بڑے بڑے وعدے کیے گئے تھے آپ کے سے، لیکن چونکہ انجینئر رشید صاحب ابھی خود جیل میں بند ہیں تو وہ ابھی خود کی بھی مدد نہیں کر پا رہے ہیں. ایسے میں وہ لوگوں کی کیا مدد کر پائیں گے جنہوں نے انہیں اتنی بھاری بہومت سے جتوایا ہے؟ دیکھیے، انجینئر رشید صاحب نے کیمپیننگ اسمبلی الیکشنز میں کی، جس وقت انہوں نے وعدے کیے. پارلیمنٹ الیکشن میں انہوں نے کوئی کیمپین نہیں کی، لیکن اسمبلی الیکشن میں ہمیں صرف ایک سیٹ ملی، وہ لنگیٹ کی سیٹ. اور انشاءاللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے آپ ایک فیڈ بیک آپ دیکھ لیجئے تھرو آؤٹ جو کانسٹیچوئنسیز ہے، آپ لنگیٹ میں آ کے دیکھ لیجئے کہ لوگوں کا کیا ریسپانس ہے، کیا ہم لوگوں کے جو معاملات ہیں کیا ہم ان کو جو ہے ڈیلیور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کس حد تک کیا دوسرے جو ایم ایل ایز، جو دوسرے ریپرزنٹیٹیوز ہیں، ایون جو سرکار کے ایم ایل ایز ہیں، ہم انشاءاللہ رحمان اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے جو ہیں ان سے زیادہ ڈیلیور کر رہے ہیں. لیکن جہاں تک جو پارلیمنٹ کی آپ نے بات کی، بالکل اس میں کہیں نہ کہیں ہمیں بھی لگ رہا ہے کہ جس طرح سے لوگوں کا کام ہونا چاہیے تھا، جو ایک کنیکٹ ہونا چاہیے تھا ایک ریپرزنٹیٹیو کا لوگوں کے ساتھ، وہ کہیں نہ کہیں جو ہے اس میں جو ہے ہم پوری طرح سے جو ہے کامیاب نہیں ہو رہے ہیں. تو اگر پارلیمنٹ جانے کی بات ہم کریں تو پارلیمنٹ انجینئر رشید صاحب کورٹ کی ڈائریکشنز پہ جاتے ہیں، وہاں پہ لوگوں کی ایشوز کو ریز کرتے ہیں. اگر ہم پروجیکٹس کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کے ساتھ ابھی بھی شیئر کر سکتا ہوں کہ کافی سارے ایسے پروجیکٹس ہیں، چاہے روڈز کے ہوں، آڈیٹوریم ہالز کے ہوں، چاہے ٹنلز کے ہوں، چاہے دوسرے جو ڈیولپمنٹل جو ایشوز ہیں، وہ گورنمنٹ کے ساتھ، سینٹر کے ساتھ ان چیزوں کو اٹھاتے ہیں. لیکن جو ان کا ایک کنیکٹ ہونا چاہیے تھا لوگوں کا، جس چیز کے لیے انجینئر رشید صاحب کو شاید ایک بہت بڑی اکثریت نے ووٹ دیا تھا، انہوں نے صرف ڈیولپمنٹ کے لیے، سینٹیمنٹ کے لیے اور پارلیمنٹ میں بات کرنے کے لیے ہی ووٹ نہیں دیا تھا، بلکہ لوگوں نے اس چیز کے لیے بھی ووٹ دیا تھا کہ انجینئر رشید صاحب جو ہے وہ جانے جاتے ہیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے کنیکٹڈ رہتے ہیں. انفارچونیٹلی اس میں کہیں نہ کہیں دقت ہو رہی ہے، تو لیکن ہماری کوشش ہے کہ جلد سے جلد وہ باہر آئے یا کوئی ایسا فیصلہ ہم لیں جس سے لوگوں کو جو ہے راحت. آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہاں پہ اب ایموشنز کی بیسس پہ گورننس ہوتی ہے؟ آپ کی پارٹی کی بات کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک سمپتھی کارڈ کھیلا جب انجینئر رشید صاحب کو ووٹس چاہیے تھے. آپ کی پارٹی اس چیز کے لیے بھی مشہور ہے کہ سمپتھی کارڈ کھیلتے ہیں. سب سے پہلے آپ دیکھ لیجئے کہ جو دوسرے ایم پیز ہیں اس وقت، ان کا جو رپورٹ کارڈ ہے وہ کیا ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے. انہوں نے کتنے ڈیبیٹس میں جو ہے پارلیمنٹ میں پارٹیسپیشن کی، ان کی اٹینڈنس کتنی رہی، حالانکہ وہ باہر ہیں. ان کو جو ہے ہماری طرف سے جو ہے ہماری طرح ان کو کوئی کورٹ نہیں جانا پڑتا ہے، ان کو محنت نہیں کرنی پڑتی ہے ڈیبیٹس میں شرکت کرنے کے لیے، یا پارلیمنٹ جانے کے لیے، یا پروجیکٹس کو جو ہے پروسیس کرنے کے لیے. لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارا رپورٹ کارڈ جو ہے انشاءاللہ دوسرے ایم پی سے بہتر ہے. اور دوسرا، جس وقت انجینئر رشید صاحب کو لوگوں نے ووٹ دیا، اس وقت بھی انجینئر رشید صاحب کہاں تھے؟ وہ جیل میں ہی تھے. اس وقت انجینئر رشید صاحب باہر نہیں تھے. لوگوں کو اس وقت بھی علم تھا کہ انجینئر رشید صاحب جیل میں ہے، اور ان کو اندازہ اچھی طرح سے تھا، بخوبی ان کو اندازہ تھا کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ 1-2 ہفتے پہلے جس وقت انجینئر رشید صاحب کو جس وقت انٹریم بیل ملی تھی،
یہاں اپنے والد صاحب کے چہلم میں شرکت کرنے کے لیے. اس وقت ہم نے ایک اس وقت ہم نے لوگوں کے ساتھ ایک رابطہ کیا اور ہم نے ایک ایکسرسائز کی کہ ہم لوگوں کا فیڈ بیک دیکھیں, ہم ان کو پوچھیں کہ آپ کی کیا رائے ہے, کیا آپ کی کہیں یہ رائے تو نہیں ہے کہ انجینئر رشید صاحب کو جو ہے ان کو اسٹیپ اسائڈ ہونا چاہیے, ان کو جو ہے ریزائن کرنا چاہیے. لیکن میجارٹی جو بھی لوگ اس وقت آئے انہوں نے یہ ووٹ دیا, انہوں نے یہ کہا کہ آپ جو ہیں آپ ریزائن نہیں کریں. لیکن حالانکہ حتمی فیصلہ جو ہے اس ضمن میں انجینئر رشید صاحب کو ہی لینا ہے. تو لیکن یہ چیز بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جن لوگوں نے انجینئر رشید صاحب کو ووٹ دیا, انجینئر رشید صاحب نے خود اس وقت کوئی ایموشنز لوگوں کو نہیں دکھائے. تو وہ اس وقت جیل کے اندر تھے, ان کا جو ہے ان کی لیگل ملاقات بھی اس وقت جو ہے ان سے بھی ان کو ڈیبار کیا گیا تھا. جس طریقے سے آپ نے کہا کہ ریسنٹلی آپ نے ایک ایکسرسائز کی, لوگ اسے ایک ڈرامہ کے طور پر دیکھتے ہیں, جہاں پہ آپ نے بتایا تھا کہ ود ان پارٹی ایک ووٹنگ ہوگی, اس میں دیکھا جائے گا انجینئر رشید صاحب ریزائن کریں گے یا نہیں. کیا یہ واقعی ایسی کوئی ایکسرسائز تھی یا جس طرح سے باقی نیریٹیوز چلاتے ہیں یہ بھی اسی طریقے کے ایک ایکسرسائز تھی, بالکل ایک فیئر اور ایک ایکسرسائز تھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت جو ہے باضابطہ آبزرورز کے نگرانی میں جو ہے ہم نے جو بھی پارٹی کے جو ڈیلیگیٹس ہیں, جو موسٹ آف دیم جو ہیں وہ الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز تھے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایرے گیرے لوگ جو ہے وہاں انہوں نے اس ایکسرسائز میں اس ووٹنگ میں شرکت کی, بلکہ ایکس بی ڈی سیز, ایکس ڈی ڈی سیز, ایکس جو چیئر پرسنز ہیں, سرپنچز, پنچایت ممبرس, یا جو ہماری پارٹی کے جو ذمہ داران ہیں, ڈیلیگیٹس ہیں, یہ وہی لوگ تھے جن لوگوں نے جن ڈیلیگیٹس نے پارلیمنٹ الیکشن میں کیمپیننگ کی, جنہوں نے اس وقت جو ہے لوگوں کے ساتھ جو اس وقت کنیکٹڈ تھے. لہٰذا وہ کوئی ایریلیونٹ لوگ نہیں تھے جنہوں نے اس وقت اس پروسیس میں جنہوں نے شرکت کی اور جنہوں نے مشورہ دیا, جنہوں نے ووٹ دیا. اس سے پہلے جب ہم دیکھ رہے تھے تو آپ کی پارٹی خاندانی راج کے بارے میں بات کر رہی تھی. اس سے پہلے ہم نے دیکھا پہلے انجینئر رشید صاحب بھی پالیٹکس میں تھے, پھر آپ نے بھی اپنی جاب کوئٹ کر کے پالیٹکس میں پیر رکھا, اور پھر ہم نے دیکھا کہ ابرار صاحب بھی پالیٹکس میں اچھا خاصا رول ادا کر رہے ہیں, جنہوں نے بتایا تھا کہ میں کچھ ہی سمے کے لیے اس میں ہوں, لیکن اب ہمیں کافی ایکٹیو لگ رہے ہیں ابرار صاحب بھی. تو جو وہ خاندانی راج جس کو ہم اکثر ٹارگیٹ کر رہے تھے, کیا وہ اب آپ کی پارٹی میں نہیں ہے؟ دیکھیے, دوسری پارٹیوں اور ہمارے بیچ میں کافی فرق ہے. دوسری پارٹیاں جو ہیں, مطلب کون یہ ہمارے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں, نیشنل کانفرنس, پی ڈی پی, پیپلز کانفرنس یا دوسری پارٹیوں کے لوگ, سب سے پہلے وہ دیکھنے کہ ان کی پارٹیز میں بی جے پی بھی یہاں پہ جو ہے پریوار واد کی بات کریے, لیکن آپ ان کی جو پارٹیوں کے اندر دیکھ لیجئے, کیا وہاں پہ جو ہے سبلنگس جو ہے لیڈرز کے وہ پولیٹکس میں نہیں آ رہے ہیں. اور دوسرا ہماری ایک مجبوری بن گئی ہے. شاید اگر انجینئر رشید صاحب اس وقت باہر آتے پارلیمنٹ الیکشن جیتنے کے بعد تو میں پولیٹکس میں نہیں ہوتا. ابرار صاحب کی ایک مجبوری بن گئی ہے اس وقت کہ وہ ان کو لوگوں کے بیچ جانا پڑتا. تو اگر انجینئر رشید صاحب باہر آتے, اگر وہ ریلیز ہوتے تو ایک الگ سچویشن ہوتی, ایک الگ سینیریو ہوتا. میں وضو کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں کہ میں پولیٹکس میں نہیں ہوتا, ابرار صاحب لوگوں کے پاس نہیں جاتے. یہ ایک مجبوری بن گئی. تو ظاہر سی بات ہے, انجینئر رشید صاحب جیل کے اندر ہے, تو اگر لوگوں کو اپروچ کرنا ہوگا ان کے ساتھ, وہ تو ہمارے ہی ذریعے کریں گے. اگر لوگوں کو دیکھنا ہوگا, ان کے پاس کوئی میسیج پہنچانا ہوگا یا کوئی مشورہ کرنا ہوگا, تو ظاہر سی بات ہے چاہ کے بھی ابرار صاحب یا میں جو ہے ہم اس سے دور نہیں رہ سکتے. ہم نے کافی کوشش کی تھی کہ ہم اپنے آپ کو اس پولیٹکس میں انوالو نہیں کریں, لیکن مجبوری بن گئی اور ایسے حالات بن گئے. پھر آپ سے آخری سوال یہ رہے گا کہ جس طریقے سے ہم دیکھ پا رہے ہیں عوامی اتحاد پارٹی میں ابھی کچھ انٹرنل کانفلکٹس بھی چل رہے ہیں, انٹرنلی بھی کوآپریشن اتنی صحیح نہیں ہے, تو ایسے میں گراؤنڈ لیول پہ کیسے عوامی اتحاد پارٹی کام کرے گی جبکہ انٹرنل کانفلکٹس ہمیں دکھ رہے ہیں کہ وہ رائز ہو رہے ہیں بلکہ ڈکلائن نہیں ہو؟ نہیں, دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ یہ عوامی اتحاد پارٹی کی ہی بات نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ جمہوریت میں ہر پارٹی میں جو ہے ہر فرد کو جو ہے ہر پوزیشن کو جو ہے ایک اوپینین اپنی رائے دینے کا جو ہے حق ہوتا ہے, اختیار ہوتا ہے. تو یہ صرف عوامی اتحاد پارٹی میں نہیں ہے. آپ دوسری پارٹیز کی بات کیجئے, آپ بی جے پی کے اندر دیکھ لیجئے, بڑی بڑی نیشنل پارٹیاں جو ہے کانگریس کے اندر دیکھ لیجئے, آپ اپنی عام آدمی پارٹی کی بات کیجئے, آپ یہاں نیشنل کانفرنس کے اندر دیکھ لیجئے, کیا ان میں جو ہے ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہوتا ہے؟ کیا وہ ان کے ایم ایل اے جو ہے آن ریکارڈ جو ہے اپنے
منسٹرز کے خلاف بولتے ہیں, چیف منسٹر کے خلاف, پریزیڈنٹ کے خلاف. تو لہٰذا یہ ہماری پارٹی ہی جو ہے, ہماری پارٹی کے اندر نہیں ہے صرف, یہ ہر پارٹی کے اندر, جمہوریت کے اندر ایسا ہوتا ہے. کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے کہ پارٹی کے پریزیڈنٹ نے یا جو سیکنڈ ان کمانڈ ہوتا ہے وہ کوئی بات کہے گا تو سارے لوگوں کو جو ہے اس کو اوبے کرنا ہوتا ہے. لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ ہمیشہ جو ہے ایک سکوپ ہوتا ہے امپرومنٹ کا, امپروو کرنے کا. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر کہیں کسی جگہ اگر اس قسم کے معاملات یا کہیں اگر کوئی ناراضگی ہوتی ہے اپنے لوگوں کے بیچ, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ریزالو کیا جائے. لیکن جمہوریت میں جو ہے یہ ظاہر سی بات ہے کہ ہر کسی کو اپنی رائے رکھنے کا حق ہوتا ہے اور ہر کوئی آزاد ہوتا ہے اپنا مشورہ دینے کے لیے. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. آگے امید ہے آپ سے پھر سے بات ہوتی رہے گی. تب تک بھی انشاءاللہ.